बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जब से ख़बरें पढ़ने की उम्र आई थी, प्रिंट मीडिया जब से आया था, एडिटोरियल्स पढ़ते थे, तैयारी करते थे पब्लिक सर्विस की कि एग्ज़ाम देने हैं, तब से लेके अगर अब इस उम्र में मैं 30 साल का अगर वक्फ़ा देखूं और मैं देखूं कि ख़बरों के अंदर किस तरह की तब्दीली आई है, तो मुझे एक चीज़ में तब्दीली नज़र नहीं आई। रियासत और सियासत में मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, लेकिन जराइम के अंदर मुझे बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आई है। और मैं ये बात जो है ये ख़ास तौर पे डर के, खौफ से अल्लाह के कह रहा हूँ कि वो जो तकद्दुस था हमारे रिश्तों का, उसकी पामाली जो है वो इतनी ज़्यादा बाकायदगी से होने लग गई है कि अब महरम और नामहरम रिश्ते, जिन पे आप इत्तमाद कर सकते थे जिन रिश्तों के ऊपर, अब वो रिश्ते भी जो हैं वो जराइम में शामिल हो गए। अभी पिछले दिनों आपने ख़बर सुनी होगी कि 7 साल का बच्चा जो है कराची में, वो बेल बजी, दरवाज़ा खोलने गया, उसको किडनैप कर लिया। मिली कैसे लाश? गला कटा हुआ। 7 साल के बच्चे का गला काट सकता है, ये अचंभे की बात होगी। लेकिन ये जो आज हमारे रिपोर्टर हाफिज़ शहजाद हमारे साथ हैं गुजरावाला से, इनसे मैं कहूँगा कि ये सुनाए गुजरावाला में की हदूद में जो जुर्म हुआ है वो इंतहाई घिनौना तो है, वो अपनी जगह, लेकिन जिस रिश्ते का उसने पैमाना लबरेज किया है वो रिश्ता माँ का है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में माँ सी, माँ जैसी। उसके रिश्ते में अगर आपको इत्मीनान नहीं होगा तो फिर ये रियासत मदीना बनाना जो है, इस पे मैं इन्ना लिल्ला नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है ना किसी भी कौम की शनाख्त में, वो उसके उन तकद्दुसों की होती है, उस तकद्दुस की होती है जो वो अपनी वैल्यूज़ को देते हैं। और हम बीइंग पाकिस्तानी, हम अपने रिश्तों का तकद्दुस बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे साथ आज इस मौजू पे बात करेंगे डॉक्टर तारिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने तकद्दुस वाली बात की, आपके दिल को लगती है? जी बेशक है, बेशक तकद्दुस ऐसे ख़त्म है। हो गया रिश्तों का। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम इमरान यकूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं? मैं आपको इमरान भाई कहूँगा, खान साहब नहीं कहूँगा, ये ठीक है ना? अच्छा, हमारे साथ हैं माहिर कानून रबाब सलमान। अस्सलाम वालेकुम रबाब, खैरियत से हैं? पहले हम कहानी सुन लें हाफिज़ शहजाद से, आपने पढ़ी होगी लेकिन ये ज़रा इनकी ज़बानी सुनिए। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। हाफिज़ साहब, ये लाहौर में एक घराना है जिसकी शादी जहाँ पे शादी हुई है इस बच्ची की, और गुजरांवाला की वो रहने वाली थी। भगवानपुरा, मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ भगवानपुरा के इलाके को। ये फरमाइए कि ये कहानी है क्या, इसका सैक और सबक ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। सर बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि ये मारिया नामी ये खातून है जो भगवानपुरा में ये रहती है, और इसकी बड़ी बहन है फायका, जिसकी चंद कदम के फासले पर अवान चौक यहाँ पर इसकी शादी हुई थी। और ये अच्छे खासे के घराने में इसकी शादी, 4 बच्चे हैं इसके। और इसकी जो छोटी बहन नाजिया है, वो इसी का जो खामद है, यानी कि नाजिया का जो गहनई है वो करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको जो है वो इजहार कर दिया एक यक तरफा मोहब्बत का। और उसे जो उसका जो खामद था सुफियान, वो बहुत परेशान था कि अब वो क्या करे कि उसकी बिटिया बहन जैसी है। उसने कल आके 2-3 बार अपने ससुराल में भी किया कि नादिया को समझाया जाए, लेकिन वो नहीं समझी। तो फिर ये बात है कि जब नादिया की बहन फायदा अपने तो वहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ बाजार जाती है, और पीछे से एक इस रंजिश करके सुफियान जो है वो उससे ले जा रहा, उससे जो है वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, और अपनी बहन के लिए वो तलाक नहीं दे रहा। उसने मौका पाकर चारों बच्चों को, अपनी सगी बहन के बच्चों को घर से लेके निकली। CCTV फुटेज उसकी मौजूद है। वो वाका टाउन के करीब नहर अपर चला पर वो चारों बच्चों को लेके आती है। यहाँ पर जब बच्चों को उसने फेंकना शुरू किया, तो जब 3 साल बिस्मा को उसने, वो बिस्मा की जो बड़ी बहन थी, उसकी 5.5 साल उम्र है, तो वो डर के जब मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उसको वो बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे लोग इकट्ठे। इस पर नाजिया ने जो है वो एक बच्ची को हॉस्पिटल में एड कर दिया। फिर वहाँ पे 1.5 साल फरहान को उसने नहर में फेंका। बच्ची को वो नहर में फेंकने लगी, तो वो अपनी खाला के साथ नाजिया के साथ लिपट गई, और उसे उसका गिरेबान नहीं छोड़ा।
جب تردد ہوا اس کو کرنا پڑا تو وہ نہر سے باہر آ گئی. یوں وہ وہاں سے تو گھر والے پریشان ہوئے جب شائقہ اپنے گھر آئی واپس اپنی ماں کے ساتھ. بچے نہیں ہیں تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ نازیہ لے کے گئی ہے. کال کی گئی, پولیس نے فوری طور پر جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے اس سے ٹریس کیا. آخر نازیہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے ان کو نہر میں پھینک دیا ہے, اور ایک بچی جو ہے وہ ہاسپٹل زخمی ہو گئی تھی, اور تیسری بچی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھی. تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے کہ حافظ جی یہ بتائیے کہ اب جو 2 بچے ہیں جو بچ گئے وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل, اس میں دونوں سحر اور اسوا رامی یہ دونوں اب اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں. تو نازیہ کی ابھی بیل پر ہے, ریمانڈ پر ہے, کس جگہ پر ہے, کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ اس میں سر ایسا ہے کہ ابھی تو اس کی بالکل گرہ ابھی جو ابتدائی تفتیش تھی اس میں اس نے یہ اعتراف کیا جرم کا. ساری اس نے انویسٹیگیشن کے مطابق یہ کوئی گھریلو رنجش پولیس بتا رہی تھی, لیکن جب ہم نے خود اس سراغ لگانا چاہا, ہم ان کے گھر گئے, فیملی سے بات کی, عائشہ کے بچوں کے والدین سے جب والد سفیان سے جب بات کی تو اس بات کا ہوا کہ وہ رحمہ ہے وہ اصل میں اپنے بہنوئی سفیان کو پسند کرتی تھی. تو اس کی طرف سے کوئی ایسا رسید جس کی بنا پر اس کو یہ رنجش تھی کہ یہ میری بہن کو طلاق نہیں دے, اس سے شادی نہیں کر رہا. تو سفیان نے یہ بتایا کہ اس کو یہ رنجش تھی اور اس نے اس پر جو ہے وہ میرے دونوں اپنے بہن. حافظ جی بہت شکریہ. خان صاحب آپ کی طرف یہ آپ نے ساری کہانی سنی. اب دیکھیے اس میں ایک جو بہن ہے وہ اپنے بہنوئی میں دلچسپی رکھتی ہے اور وہ اتنے سال انتظار کرتی رہی ہے کہ وہ شادی اس سے کرے گی. اس نے اپنے دل سے حسد یا جو اس کا کیا کہنا چاہیے انٹینسٹی آف افیئر تھا وہ کم بھی نہیں ہوا. بدلہ اس نے کس سے نکالا؟ بہن کے بچوں سے پانی میں پھینک کے. اب اللہ جب کہتا ہے نا کہ کچھ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ آگ کے ہوتے ہیں, تو ہم ان چیزوں میں مذاق بناتے ہیں کہ یہ میری منہ بولی بہن ہے, یہ کوئی چکر نہیں ہوتا. خدا کی قسم وہ جو آگ کے رشتے ہیں وہ آگ کے رشتے ہیں. آپ اور خاص طور پہ یہ مسلمانوں کے لیے تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کی نہیں مانتے. یہ جو جرائم کے اندر اتنی تبدیلی آ رہی ہے یہ آپ کو کبھی ایز اے جرنلسٹ پریشان کرتی ہے کہ معاشرے میں واقعی کوئی بہت بڑا گھنونا پن ہو گیا ہے جس کی یا تو گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں, یا کیا تبدیلی آئی ہے کہ مورل کے اندر اب ماں بیٹے کا رشتہ جو ہے, یہ ماں خالہ ماں ہے, وہ رشتے بھی اگر نہ رہے تو پھر اعتماد کس پہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ نے جو بات کی ساری دیکھیں, گزارش یہ ہے پہلے آپ نے ذکر کیا 30 سال کا, تو میں 30 سال سے مجھے یاد آ گیا گیلپ پاکستان نے جی ایک سروے کرتے ہیں اور انہوں نے سروے کرا کے جو رپورٹ مرتب کی تو اس میں رزلٹ یہ آیا کہ پاکستان میں ہر 30 سال کے بعد جی جرائم کی شرح دگنی ہو جاتی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی کہ انہوں نے 2010 میں جب بتایا کہ تقریباً 6,70,000 کچھ کرائم تھے سالانہ, تو 2020 میں اس کو آپ یہ دیکھ لیتے کہ 30 سال کے بعد وہ اس سے ڈبل ہو گیا. یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ 2010 میں انہوں نے آخری اس پہ وہ کیا تھا, 2021 میں انہوں نے اس پہ دوبارہ کیا تو اس میں پھر وہ 33% کے قریب اضافہ ہو چکا تھا. یہ آبادی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی نہیں سر اس کی 2-3 وجوہات ہیں. آبادی نو ڈاؤٹ آپ اس کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آبادی وجہ نہیں ہے, لیکن اصل وجہ جو آپ نے ذکر کیا معاملہ یہ ہے کہ 2 طرح کے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نا وہ مقرر کی ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں ہمیں یہی پڑھایا لکھایا سکھایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر جو گناہ ہے معاف ہو جائے گا, لیکن حقوق العباد میں کچھ معاف نہیں ہوگا جب تک آپ کو وہ بندہ معاف نہ کرے. اب انسانی حقوق کیا ہیں؟ معاشرتی جرائم ہوتے کب ہیں؟ معاشرتی جرائم اس وقت ہوتے ہیں جب انسانی حقوق کو آپ پامال کرتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں کتنی دفعہ ذکر کیا ماں سی یعنی ماں جیسی, پھر خالہ. پھر ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو خالہ کا رشتہ کتنا بہترین رشتہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ پیار والا رشتہ شاید دنیا میں کوئی نہیں. اور ہم نے تو یہ بھی سنا, ڈاکٹر صاحب اس پہ وہ کر دیں گے, کہ یہ بھی اسلام میں تو حکم دیا گیا کہ اگر آپ کی والدہ وفات پا جائیں تو اپنی ماں کے بہن کے پاس جائیں.
ان سے جا کے ملیں، ان سے محبت کا اظہار کریں. ماں کی اسمیل وہاں سے آئے گی، ہاں ماں جی، کی حمک وہاں سے آئے گی. ایسے ہی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر آپ نے اسی میں کہا کہ جی 7 سال کا بچہ. حضرت صاحب میں آپ کو ایسے واقعات کوڈ کر سکتا ہوں جس میں 7 ماہ کے بچے کو مار دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس میں کسی دوسرے نے نہیں مارا. اسی طرح سے اس کی خالہ نے، پھپھو نے، چاچی نے، تائی نے، مامی نے مار دیا. اور وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ آپ کے خلاف کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے یا باپ نے میری رومانس میں مداخلت کیوں فرمائی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک میں بڑی اس پہ کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن آپ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں آج کل جتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان میں تقریباً 90% سے زیادہ ڈرامے ایسے ہیں جو ہٹ ہیں، لیکن اس میں یہی ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر سالی کا بہنوئی سے. عمران بھائی جس عمر میں ہم ہیں، خدا کی قسم آپ یاد کریں، ہم اپنی جوانی میں ہم یہ موضوعات گھر میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے تھے جو اب ٹیلی ویژن پہ لٹریچر کا حصہ بنے ہوئے. سر معاملہ یہ ہے نا، اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک کسی چینل کی، میں ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، آپ انٹرٹینمنٹ کا کوئی چینل نکالیں، اس میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایسے ڈرامے ملیں گے، روزانہ، وہ سوپ ہو، وہ سیریل ہو. یہ بنیادی طور پہ ایک ڈکلائن جو ہے یہ بنایا گیا ہے، پلانڈ ہے؟ نہیں سر، یہ پلانڈ نہیں ہے. یہ اصل میں دیکھیں اس کی وجوہات ہیں. پلانڈ ہوتا تو اس طرح سے نہ ہوتا. وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ادب کے ساتھ. جی جی جی. مستنصر طارر صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. طارر صاحب کہتے تھے کہ ہر معاشرہ جو ہے نا وہ ریکور ہو سکتا ہے، یعنی کہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے، زوال سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن جب سوچنے والے لوگ ہی کرپٹ ہو جائیں پھر معاشرہ کبھی واپس نہیں آتا. بالکل ایسے. لکھنے والے لوگ ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں. جب لکھنے والے لوگ امورل لکھیں گے تو میں اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں. بلال بھائی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے نا، انٹلیکچوئل کرپشن وہی سب سے خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک وہی ہے. مجھے اشفاق صاحب جب آپ کہہ رہے تھے وہ اللہ کو ماننے والی بات، تو مجھے اشفاق احمد صاحب ہی یاد آئے. اور وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پتہ چلتا تھا. تو کہیں میں گیا تو ایک موچی کے پاس میں اپنا جوتا کروا رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی مومن تے مسلمان وچ کی فرق ہوندا ہے؟ تو انہوں نے کہا پتر جڑا اللہ نو ماندا وہ مسلمان ہے، تے جڑا اللہ دی ماندا وہ مومن ہے. کیا بات ہے حضور اقدس. یہاں میں یہ بات جو ہے نا یہ ہاتھ باندھ کے اور معذرت کے اور معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم ہمیشہ دعا جو مانگتے ہیں نا وہ استقامت ایمان کی مانگتے ہیں، استقامت دین کی مانگتے ہیں. میرے خیال میں اب ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. میں سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں گناہ کی استقامت نہ دے. ہم گناہ کی استقامت میں آ گئے ہیں، اور میرے رسول کا کہنا یہ ہے کہ اگر گناہ استقامت میں چلا جائے تو اس کا مطلب وہ شخص مومن نہیں ہے. تو پھر یہ جو 25 کروڑ لوگ ہیں یہ مسلمان ضرور ہو سکتے ہیں، ان میں سے مومن شاید چیدہ ہوں جو میری نظر میں نہیں ہے. ایک واقعہ آپ سنا کرتے تھے نا صحابی کا کہ اس نے بچی کو مارا، وہ کتابوں میں حوالے آ گئے، اس کے باپ کا نام آ گیا بچی کے، اس کے باپ کا نام آ گیا، اس کے اوپر رسول نے آنسو بہا. اب میں کہتا ہوں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک مسلمان معاشرے میں ایکسیپٹیبل کیسے ہوتے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج پھر آپ نے ایک بڑا ہی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر شاید یہ رپورٹ ہونے والا ایک واقعہ ہے، لیکن یہ اس طرح کے بہت سارے پوشیدہ بہت سارے ان رپورٹڈ واقعات جو ہیں، جو پوشیدہ جو پردے میں رہنے والے واقعات ہیں، مصلحت کے تحت عزت بچانے کے حوالے سے، خاندان ٹوٹنے کے خوف سے جن چیزوں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، یہ اس طرح کے بہت سارے معاشرے کے جو ناپسندیدہ چہرے ہیں ان میں سے کسی ایک کی نمائندگی کرتا ہوا یہ واقعہ. جائیے گا میں وقفہ لے لوں کیونکہ آپ نے بات بڑی اچھی چھیڑ دی ہے، پھر میں واپس آتا ہوں، اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا. حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے رپورٹڈ کیسز ہیں، اور میں اس بات کی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو نہ منظر عام پہ لانا، ہو سکتا ہے اس جرنلسٹ کی اپنی شرم اور حیا ایسی ہو، وہ کہے کہ میں کیا رپورٹ کروں اس کرائم کو.
دوسرا وہ کرائم کر کے آپ کے یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ میں جب یہ رپورٹ کر رہا ہوں تو کیا میں لوگوں کو اس بات کی تعلیم تو نہیں دے رہا کہ یہ جرم بھی ہو سکتا ہے کسی کو نا علم ہو. اب کتنی کشمکش ہے کہ آپ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جب جرم ہو رہا ہے تو میں نے اس کو منظر عام پہ ایز اے جرنلسٹ پروفیشنل لانا ہے یا نہیں لانا ہے. اس کی گنجائش جو ہے وہ کب ختم ہوگی, کب پیدا ہوگی کہ سچ کو سچ کہا جائے, جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے, اور جو حقیقت ہے معاشرے کی, جو بدنما چہرہ ہے وہ نظر آئے اور وہ دکھایا بھی جا سکے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ بھیانک چہرہ جو ہے معاشرے کا یہ ہم چھپاتے ہیں, کئی ایسے واقعات. اور یہ بات بالکل سچ ہے. ہمارے پروڈیوسرز کو اگر میں کبھی کہتا ہوں یہ کہانی تو وہ کہتے ہیں یار نہ کریں اس بات کو. مطلب اگر 20 کہانیاں آتی ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ مجبوراً چوز کرنا پڑتا ہے کہ معاشرے کا یہ بدنما چہرہ جو ہے یہ بھی نظر آئے. لیکن جب معاشرہ جمعہ پورا پڑھتا ہو, جب معاشرہ آمد رمضان سے پہلے جو ہے وہ بڑا باقاعدگی سے اس کی خوشی اور جشن منا رہا ہو, رمضان میں وہ روزے رکھ رہا ہو, پھر یہ معاشرے کے اندر تشکیل جو ہے یہ کیوں نہیں پا سکی کہ یہ گھنونے جرم جو کہ غیر مسلمان معاشرہ, میں بڑے خان صاحب ڈر کے بات کر رہا ہوں, غیر مسلمان معاشرہ اگر ایک مثال آ جائے نا تو ساری کی ساری بیلٹ جو ہے نا اسکینڈینیویا کی یا یورپ کی وہ ہڑتال پہ چلی جائے. یہاں کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. اس کی تربیت کرنی تو تھی کسی نے. جی بالکل, یہ صحیح بات آپ نے فرمائی. جیسے ہم ابتدائی گفتگو میں کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی بجا طور پہ اس کی نشاندہی کی کہ بہت کم اس کی نشاندہی ہوا کرتی ہے, اور یہ جو خوف ہمیں لاحق ہوتا ہے کہ شاید اس کے اظہار میں جو ہے وہ کہیں لوگ اس سے نیگیٹیوٹی نہ جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہوں, اور جو اس کو بیان کرنا, ظلم کی نشاندہی کرنا معاشرے کے اندر مزید ظلم کا ذریعہ نہ بن جائے, مزید اس طرح کی خرابیوں کی ترویج کا ذریعہ نہ بن جائے. تو مجھے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کا وہ فرمان یاد آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی کا جو کی نشاندہی ہے اور تربیت بالخصوص معاشرے کی جو ہے اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے تربیت کار کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ برائی کو اس انداز میں بیان کرے کہ لوگوں کے لیے اس کے اندر سورس آف انسپائریشن نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہی بات جو ہے یہ ادیب بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ڈرامے لکھ رہا ہوں, یہ میں جو گند دکھا رہا ہوں, یہ معاشرے کا حصہ ہے, تو میں تو حقیقت لکھ رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں بہت ادب کے ساتھ, جس طرح ابھی عمران بھائی نے بھی بات کی اور آپ نے بھی کہا, ہمارا وہ جو ابتدائی زمانہ تھا جس وقت ہماری فکر ذہن سازی ہو رہی تھی اور ہماری کسی درجے پہ تربیت کے بہت ابتدائی دن تھے, تو ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارا معاشرہ تھا اور ہمارا مین سٹریم میڈیا بالخصوص تھا, اس میں اشفاق احمد صاحب کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, مستنصر صاحب کا تذکرہ کیا, حسینہ آپا, ان لوگوں کی ساری کہانیاں خاندان کے گرد گھوما کرتی تھیں. لیکن سب کے اندر, ان رشتوں کے اندر جو بنیادی تقدس ہے وہ کہیں بھی مجروح ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا. یعنی بے شک اس کے اندر ساس بہو کی لڑائی کا کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ موجود ہوتا تھا, اس طرح کی چھوٹی موٹی جو معاملات مسائل ہیں وہ زیر بحث ضرور آتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا تھا, جب وہ کہانی مکمل ہونے جا رہی ہوتی تھی تو ہمیں ایک سبق کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہی ہوتی تھی, اور وہ سبق کیا ہوتا تھا کہ انسانوں کا رشتوں کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بحال کیا جائے, انسان یہ سمجھ سکے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس وقت تک ہی محفوظ معاشرہ بن سکتا ہے اور پرامن معاشرہ بن سکتا ہے جب تک اس کے اندر ان رشتوں کے حوالے سے ایک دوسرے کا باہمی احترام نہ پایا جائے. عمران بھائی نے تذکرہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس رشتے کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کسی مشکل میں ہوں, تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ. کہا یا رسول اللہ میں تو ماں کی نعمت سے محروم ہو چکا, میری والدہ اس دنیا سے جا چکی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کے ارد گرد کتنے سارے رشتے ہوتے ہیں, اس کا باپ موجود ہے, بھائی بہنیں, بیوی بچے سب موجود ہوتے ہیں نا, لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عدم موجودگی میں اس کی محرومی کی تلافی کے لیے کیا فرمایا کہ جاؤ, اگر تمہاری ماں موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی بہن تمہاری خالہ تو موجود ہے نا, اس کے پاس جاؤ, اس کی دعا بھی تمہارے حق میں ایسی ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگی جیسے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب جس ہستی کی دعا میرے لیے میری ماں جیسی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, اس کے ساتھ میرے رشتے کے تقدس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. معاشرے کی زبوں حالی کا اور پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا
جا سکتا ہے کہ جس معاشرے میں ایسے پاکیزہ رشتے جو ہیں وہ بھی محفوظ نہ رہیں اور ان کے بارے میں بھی ہمیں ایک خاص درجے کا خوف جو ہے وہ لاحق ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ہمیں اثر نو معاشرے کی تربیت اور ترتیب کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے دینا چاہیے۔ وہ دوبارہ سے یہ ساری تشکیل کرے گا کون؟ لیکن رباب آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے قانونی رائے لینے سے پہلے بحیثیت ایک خاتون کے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ رشتے جو کہ ماں بہن بیٹی کے ہیں ان کا تقدس بھی اب ہمیں چیلنجیبل لگ رہا ہے کہ ایک عشق ناکام ہو گیا ہے میرا، اور وہ بھی ایک اپنی سکی بہن کے ساتھ رشتے میں کہ بہنوئی کے ساتھ عشق تھا مجھے، بہنوئی نے مجھے نہیں میری بہن کو چوز کر لیا، میں اس کا بدلہ اس کے بچوں کو مار کے لوں۔ بحیثیت خاتون یہ جیلسی کا فیکٹر ہے، یہ ہیٹریٹ کا فیکٹر ہے، یہ عشق میں ناکامی کا اتنا لمبا، بھائی عشق میں ناکام کون نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ جو بدلہ ہے اس کو کسی عورت کے ساتھ خاص طور پہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں فرسٹ آف آل مدعو کرنے کا۔ دوسری امپورٹنٹ جو یہ کیس میں ساری کہوں گی اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگوں کو رشتہ آپ کا بہن بھائیوں کا جو بھی ہوتا ہے اس کا تقدس ہم لوگوں کو ایک تو ہمارے براٹ اپ میں سکھایا جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ ہمیں آلویز حسد جو ہے، حسد اور یہ جو عشق جو آج کل بڑا عام ہے کہ جی عشق میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اس معاملے میں بھی جو بھی ہم نے ابھی سنا ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس نے رشتہ تو دیکھا ہی نہیں، اس نے تو دیکھا ہے کہ اس کا جو ہے اس کی جو چیز ناکامی کی، اس کا جو عشق ہے اس میں ناکامی کیوں ہے، اس کا جو حسد ہے وہ اس کو اس حد تک لے گیا کہ ویسے یہاں لفظ عشق استعمال نہیں کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے لفظ بڑا پاکیزہ ہے یہ۔ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ہمیں واقعی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ عشق تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ تو قربانی اور اثار کا استعارہ ہے عشق جو ہے بنیادی طور پر۔ اپنی ہار کو نہ ماننا، اس کو اگر میں یہ سمجھ لوں، کیونکہ میں نے ابھی تک کسی آدمی کو اس طرح سے ابھی میں نے کیس رپورٹڈ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے اپنے عشق کی ناکامی میں اپنے بھائی کے بچے مار دیے ہوں یا اپنی بہن کے بچے مار دیے ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ہیٹریٹ فیمیل اسپیسیفک کہا جا سکتا ہے؟ ڈیجیکشن، ویسے میں نے تو ڈیجیکشن کسی بھی اینڈ پہ دیکھی ہے کہ جب بیسکلی یہ سینس آف ڈیجیکشن ہے، جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیجیکٹ کیا جاتا ہے تو یعنی کہ آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جب آپ کو ڈیجیکشن ملتی ہے تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب آپ کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ ایوری تھنگ از فیئر، آپ کچھ بھی کریں اور جسٹ یو ہیو ٹو ون دس، آپ نے اس چیز کو پانا ہے۔ اب اس نے اس کے بچوں کو صرف اس لیے کیا کیونکہ ایک اچھی ہیلدی فیملی کے لیے بچے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ اگر غور کیجئے نا تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہمارے معاشرے میں نا ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، الیکشن ہار جائیں میں نے نہیں ماننا، جیتنا مجھے چاہیے تھا، ٹھیک ہے، میری شادی میری اچھی، ٹالرنس نہیں ہے، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے، ٹالرنس تو چھوڑ دیں، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے۔ اگر میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے انکار کر دیا، ان کا رائٹ ہے نا، یہاں پہ ہم اسلام لے آئیں گے کہ اس کا رائٹ ہے، لیکن جب ریجیکشن ہو جائے تو وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جو ریجیکشن کا ایک ایلیمنٹ ہے، انٹالرنس کہہ لیں اس کو، میں تو انٹالرنس نہیں کہتا، میں تو اس کو بد کرداری کہوں گا، بد فعلی کہوں گا۔ یہ بد فعلی آپ امیجن کر سکتی ہیں ایز اے فیمیل کہ فیمیل اسٹرکچر کے اندر، فیمیل کے ریلیشن شپس کے اندر جن کے اوپر اعتماد یہ ہے، یہ میں بات آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوست کی اگر بیٹی بھی کوئی غلط جگہ پہ کھڑی ہو نا تو میں اس کو ویسے ہی ڈانٹوں گا یا میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں گا جس طرح میں اپنی بیٹی پہ اٹھاؤں گا۔ اس پہ کراس دا بورڈ کوئی رائے نہیں ہے، اور میں اس پہ اپنے دوست کی رائے کا انتظار بھی نہیں کروں گا۔ اس وجہ کیا کہ اس ملک کے اندر ہم نے کچھ رشتوں کو نا کراس دا بورڈ رکھا ہوا ہے، ماں سانجی، ماں ہے، بہن سانجی، بیٹی سانجی۔ جب یہ سانج ختم ہو جائے تو پھر اس معاشرے میں ایک خاص قانون بننا چاہیے، یہ ایک عمومی قانون کے تحت نہیں بات ہو سکتی۔ اس پہ قانون کیا لگے گا؟ قتل کا کیا کہنا چاہیے، ڈاکہ ڈالنے کا یا اعتماد توڑنے کا، پتہ نہیں کوئی قانون ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر جو قانون لگنا چاہیے وہ لگنا چاہیے ان تمام لوگوں پہ
جو اس کردار کو بنانے میں، تشکیل دینے میں شامل تھے کہ ایک ایسا معاملہ جس میں آپ ناکام ہو گئے، آپ کسی بھی چیز میں ناکام ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ناکامی آ سکتی ہے، وہ چاہے عشق ہو، محبت ہو، تعلیم ہو، علم ہو، امتحان ہو، جو مرضی ہو، یہ ایکسیپٹنس اس معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے جو لوگ ذمہ دار تھے، کیا سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے؟ اس خاتون کا مستقبل کیا ہوگا قانونی طور پہ، واپس آ کے پتہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیار جو ہیں وہ ہر چیز کے اندر ہونے چاہیے، اس بات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب گراوٹ آ جائے نا، یعنی کہ گرنا ہو، تو گرنے کے گلاس کا کوئی پیندا نہیں ہوتا، آپ جتنا چاہیں نیچے گر سکتے ہیں، اٹھنے کا پیندا ضرور ہوتا ہے، آپ ایک حد تک اخلاق دکھا سکتے ہیں، آپ کی کردار سازی ہو سکتی ہے، لیکن گراوٹ کی کوئی، کیا کہنا چاہیے، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ رباب، اس معاملے میں قانون کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا قانون اس کو وہی سزا دے گا جو ایک قاتلہ کو دینی چاہیے، یا کس طرح سے دیکھے گا؟ ویسے تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ قانون میں جو ہے نا پیمانے ہوں، کہ وہ بتا سکے کہ اس گریوٹی پہ اگر جو ہے نا قتل ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنے چھوٹے بچے کا، 1.5 سال بچے کا قتل ہو رہا ہے، اور ایک جو ہے کس بے رحمی سے ہو رہا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ صرف اسی 302 طرح، نہ ہو، ہاں، وہ 302 صرف پلس ہو۔ بالکل، اس میں کچھ ایسی چیز ہو۔ ایسا نہیں ہے ویسے، ایسا نہیں ہے، انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہم اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں تو جو ہمارے دل میں جو اعتماد توڑنے کا کوئی قانون ہے کہ اس نے میرا اعتماد توڑا ہے؟ حسد کرنے کا کوئی قانون نہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جس کو آپ، اور اس کو پروف کرنا پڑتا، اس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو اس نے کیا، اس کے پیچھے جو ہے اس کی اپنی انٹینشن کیا تھی۔ ابھی آپ دیکھیں اس نے جو پولیس کے سامنے بیان دیا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے گھریلو جو ہے وہ پرابلمس تھیں، اب وہ اس کو کیسے مینوپولیٹ کر رہی ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ ایسے معاملات میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ خود اس کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے چلو 2 بچے تو ہم نے گنوا دیے، اب ایک جوان بچی جو ہے اس کو نہ گنوائیں، ہم کہیں تسویہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے سزائیں ہوتی دیکھی نہیں ہیں عدالتوں میں، گواہ لانے بھی بڑا مشکل بات ہے کہ جو لوگ نہر پہ کھڑے دیکھ رہے تھے ان میں سے گواہ کیسے لیں گے، ان کو کیسے لے کر آئیں گے، 2-3 سال کیسے وہ آئیں گے عدالتوں میں گواہیاں دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا منظریہ جو ہے وہ کیسے سامنے آئے گا، اس چیز کو، وہ بڑی ایک کہتے ہیں اذیت کی وقت ہوتا ہے جب کسی کی اس چیز کو، یعنی کہ جیسے اب آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم سب کے اس چیز کا دکھ ہے، ہم اندر سے اس کی پین فیل کر رہے ہیں۔ وہ بچے جس طرح جیسے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ہمارے دلوں کو چیر رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس وقت جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو یو آر لائک جیسے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ فیلنگز نہیں آتی۔ اچھا، یہاں پہ کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اپلیکیشن آف مائنڈ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ میرے پاس ثبوت آ رہا، لیکن اپلیکیشن آف مائنڈ یہ ہے کہ یہ منطقی نہیں ہے، یہ جرم ہوا ہے اور یہ جرم بہت گھنونا ہے، تو اس پہ میں اپنی ثوابدید استعمال کرتے ہوئے سزا تعین کروں۔ انفیکٹ اس کیس میں جو ہے اس نے کنفیشن بھی کی ہے، جب کنفیس کر لیتے ہیں تو پھر جوڈیشیس مائنڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے۔ بٹ دا تھنگ از دس کہ ہم اس کو دونوں پہلو سے بات کر رہے ہیں، ایک آپ کو ایک لیگل پہلو وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، لیکن میں دوسرا وہ پہلو جو سوشلی ہم فیل کرتے ہیں، جو ہم اپنی اذیت فیل کر رہے ہیں، اس کو آپ 302 کا لفظ کہہ کے پورا نہیں کر سکتے کہ جی ٹھیک ہے اس کو 302 کی سزا ہوگی۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کی جو گریوٹی ہے اس کے بارے میں، اس کی انٹینسٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کہ وہ جو ہماری فیلنگز ہے، اور 302 تو سب کو سزا مل رہی جنہوں نے مرڈر کیا۔ اب وہ مرڈر جو ہے کسی نے زمین کی خاطر کیا ہوگا، زمین کی خاطر کیا، حادثے کی خاطر، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور یہ چھوٹے سے بچوں کے اوپر وہ ظلم کر رہی ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ وہ کرنے کیا جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے اس کو اس کا حسد جو ہے اس نے مار دیا، اس کو اندھا کر دیا، بٹ شی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ 1.5 سال کے بچے کا کیا قصور ہے۔ میں خان صاحب اس میں نا تھوڑا سا اختلافی رائے رکھتا ہوں اس کی موضوع کے اوپر۔ میرے خیال میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے سوچا سمجھا نہیں ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کا ذہن جو تھا اس وقت معاف ہو گیا تھا، اس نے تو 4-5 سال انتظار کیا ہے یہ ایک جرم کرنے کے لیے، یہ پری میڈیٹیٹڈ ہے۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، سننے والوں کو ساروں کو حلفاً کہہ رہا ہوں، مرغی آپ روز کھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ ذبح ہوتی ہے، لیکن آپ مرغی کی ٹانگ پکڑ کے گھما کے اس کو کبھی پھینکیں، آپ کا دل جو ہے نا وہ گلے کو آ جائے گا۔ آپ بلی کی ٹانگ پکڑیں
اور آپ اس کو گھما کر پانی میں پھینکنا چاہیں, آپ کو ترس آئے گا اس کے اوپر. یہ انسان کا بچہ ہے, اس کے اوپر اس کو ترس نہیں آیا. یہ جو کردار ہے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے دل نہیں چاہیے, ایک پروفیشنل بندہ چاہیے, دل ہوگا تو مارا جائے گا. آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم اس بات کو اب میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ اب ہم اس کو لے کر آ گئے ہیں. سوچنے سمجھنے والے لوگ ڈکلائن کر گئے ہیں, یا آپ کے خیال میں ہمارے پاس اب کوئی سبق آموز موضوع نہیں رہا؟ یا مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو کمزور بات ہے نا عمران بھائی, وہ پتہ کیا ہے کہ ہم نے ایک جملہ تخلیق کر لیا ہے کہ لوگ کی تے دیکھنا ہی ہے چاندے نے. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا دکھانا ہے. یہ عوام نے, یہ ڈیموکریسی, انٹلیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا دینا ہے, لوگوں کو کیسے دینا ہے. اس کے اوپر چلو کوئی مکھن ملائی لگانی ہے تو کیسے لگانی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈکلائن انٹلیکٹ میں ہے, یا کامنالٹی اتنی زیادہ, نارمیلسی ہو گئی اب اتنی زیادہ کہ اب اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے. خبر آئی اور خبر کی طرح گزر گئی. بلال صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی مجھے پروگرام میں بلاتے ہیں تو یقین کریں میں دکھی بات ہی ہوتی ہے. نہیں, میں ایمانداری سے آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میں حد الوسع یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ضرور آؤں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں جو ڈسکشن ہوتی ہے, مجھے آپ یہ بتا دیں پاکستان میں اس وقت 38 کے قریب نیوز چینلز ہیں. کتنے نیوز چینل ہے, میرا خود تعلق نیوز چینل سے ہے تو آپ کو پتہ ہے شروع سے میں اسی بزنس میں ہوں. مجھے یہ بتائیں کتنے نیوز چینلز ہیں جن پہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو اب اس کے کمرشل پہلو پہ آ جاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سودا نہیں وکدا, ان کو آپ کے پروگرام کی ٹی آر پیز نظر نہیں آتی, آپ کے پروگرام کی ریٹنگ نظر نہیں آتی. اگر آپ کے پروگرام کی ریٹنگ نہ ہو, اس ڈسکشن کو کوئی سننا نہ چاہے, تو پھر بار بار مختلف چینل آپ کو کیوں زیادہ پیسے دے کے اپنے پاس بلا لیں؟ اس لیے کمرشل ویلیو. ہاں جی, اس کا مطلب حق بک سکتا ہے. جی. اب میں پرنٹ میڈیا پہ, جی, جب ہم جنگ اخبار میں ہوتے تھے, آج بھی آپ کسی اخبار میں دیکھ لیں, جمعے کے روز جو ان کا اقرا ایڈیشن ہوتا ہے, اس کی پرنٹنگ, جمعے کے روز اخبار کی پرنٹنگ 20,000 سے زیادہ ہوتی تھی, کیونکہ لوگ پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اقرا ایڈیشن کی وجہ سے جو اسلامی ایڈیشن ہوتا تھا 20,000 لوگ جنگ اخبار زیادہ خریدتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ صرف فلمی ایڈیشن ہی نہیں پڑھنا چاہتے, لوگ اسلام کا ایڈیشن بھی پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل پڑھنا چاہتے. یہ آپ کی اس بات کا جواب ہے کہ کیا لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں. لوگوں کو آپ انکہی دکھائیں گے, لوگوں کو آپ وارث دکھائیں گے, لوگوں کو آپ زنجیر دکھائیں گے, لوگ وہ دیکھیں گے. لوگوں کو اگر آپ میرے پاس تم ہو, خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ناراض ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ لوگوں کو جو بھی دکھانا چاہیں گے لوگ وہ دیکھیں گے. یہ فیصلہ بہرحال کہیں نہ کہیں, آپ نے اسکینڈینیوین کنٹریز کا, یورپ کا, سب کا ذکر کیا, تو سر وہاں پہ بات پھر وہی ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق جو ہے نا ان کی اہمیت ہے, لیول ہے سر. وہاں پہ سر دیکھیں, وہاں پہ وہ یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ یار اگلا بندہ بھی انسان ہے. رباب صاحب ابھی جو بات کر رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے سزا, مجھے آپ یہ بتائیں سزا سنائی ضرور جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ کیسے سر؟ اس لیے کہ آپ روزانہ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو سزائے موت سنائی جاتی ہے, لیکن پچھلے ذرا 1 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ سزائے موت ہوئی ایکچوئل کتنوں کو ہے. اسلام آباد کا مشہور کیس ہے جس میں گردن کاٹ دی, ابھی تک اس کو بھی سنائی گئی ہے, ہاں جی, نہیں ہوئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس بے دردی کے ساتھ اس نے اس خاتون کو قتل کیا تھا, کیا اس کو چوک میں کھڑے ہو کے اس کو نہیں سزا ملنی چاہیے؟ ڈرتے ہیں. نہیں سر, بات یہ کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, منافقت ہے. اس سوسائٹی کی انحطاط کی بنیادی وجہ قانون کی بالادستی عمران بھائی کس نے کرنی؟ سر قانون کی بالادستی, جس نے قانون اپلائی کرنا ہے, قانون اپلائی کرنا ہے. دیکھیں معاشرے میں کسی بھی چیز کی بالادستی ریاست کا کام ہوتا ہے, لیکن ریاست کے جو ریاست مصروف ہے بڑی, اب ریاست میں نہ انگلی اٹھائیے گا, نہیں ریاست کے کئی مسائل نہیں سر, اور نہیں ہیں. سر, گزارش یہ ریاست جو ہے نا وہ نہیں. لیکن میں آپ سے ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم جب بچے تھے تو ہماری تربیت, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے بھی,
اس وقت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ممبر کا کردار کیا ہوتا تھا. سر مجھے 10 بستہ کہیں صرف آخری ممبر کا کردار, ہاں جی, صرف 10 بستہ میرے پہ یہاں سب سے زیادہ پہلے نا خطرے میں ایمان آ جاتا ہے, آپ پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. مجھے پہ بھی کوئی فتویٰ نہ لگ جائے اس ڈرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس قوم کو اے وہابی ہے, اے سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, اے بریلوی ہے, خدا کا واسطہ آپ نے اس قوم کو کس چکر میں ڈال دیا؟ آپ اس قوم کو یہ بتا دیں کہ مسلمان جو ہے اس کے ایمان کے تقاضے کیا ہیں. ایک لینا ہے وقفہ, اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مسلمان ہونے کے استقامت دین کے تقاضے کیا ہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, آپ 5 تقاضے بھی نہیں لکھ سکیں گے اس وقفے کے بیچ میں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات پہ تو ڈاکٹر صاحب ہم اعتراض کرتے ہیں, اور میرے خیال میں ایک زندہ بحث کرنے کے لیے کرنے بھی چاہیے کہ پتلون کے اندر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ بحثوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں. لیکن مجھے بڑی اچھی طرح آج بھی اس عمر میں یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو میرے چچا کی 6 بیٹیاں تھیں, اور بھی پھوپھیوں کی بیٹیاں تھیں. تو گھر میں کالج میں تھا تو میں نکر پہن کے پھر رہا تھا, تو چچا نے باقاعدہ, وہ MS نیو ہاسپٹل تھے میرے چچا, انہوں نے باقاعدہ مجھے مارا. انہوں نے کہا تینوں نکر ہی لبی ہے پان لے. اچھا, اس میں کوئی بے قاعدہ بات میری طرف سے نہیں تھی, لیکن انہوں نے ایک اور جگہ پہ, ایک اور لیول پہ سوچا کہ اتنی بچیاں گھر میں گھوم رہی ہیں, اینوں نکر ہی لبی ہے پان لے. یقین کیجئے آج میں اکیلا بھی ہوں نا ڈاکٹر صاحب گھر میں, تو میں نکر نہیں پہنتا, میرے پاس کوئی نکر نہیں ہے پہننے کے لیے. اب یہ جو تربیت کرنے کا معاشرے کا بوجھ تھا, چلیں بوجھ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, یہ کسی کے سر پہ تو ڈالنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے یونیورسٹی کا ہے, پھر کہیں گے اسکول کا ہے, پھر کچھ بھی کہیں. میں کہتا ہوں کہ ممبر ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اتنی آڈینس ملتی ہے فری آف کاسٹ کہ آپ پبلک سپیکر بھی بن سکتے ہیں, آپ موٹیویشنل سپیکر بھی بن سکتے ہیں. کسی نے تربیت کرنی تھی جو ناکام ہوا, یا لگتا ہے کہ قوم صرف یہ ادیبوں کا ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ناکام ہو گئی؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ نے بڑی صحیح سمت میرا جو ہے وہ توجہ دلائی. بنیادی طور پہ کسی بھی معاشرے کے بارے میں جب ان کے تربیت کاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے, اس کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے, تو 4 بنیادی ذرائع ہیں یا میڈیمز ہیں جہاں سے ایک سوسائٹی میں نیا آنے والا نو وارد, نیا بچہ جو نو خیز ہوتا ہے, جس کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے, جس کی کردار کی بنیادیں جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں, 4 ذرائع سے اس کی تربیت ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کا گھرانہ, اس کے والدین, اس کے اطراف میں جو موجود رشتے ہیں وہ اس کی تربیت کیا کرتے ہیں. پھر اگلے درجے پہ اگر وہ قاتل نہ ہو, بڑا درست بات آپ نے کہی. اگر وہاں سے کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر اساتذہ جو ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ, وہاں سے آپ کی تربیت ہوتی ہے. اگر وہاں پر بھی کچھ موضوعات ایسے ہیں جو تشنہ طلب رہ گئے ہیں جن پر ابھی بات ہونی ہے, تو اگلے درجے کے اوپر محراب و ممبر, جس میں مسجد, مدرسہ, خانقاہ, آپ کا سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, میں ان سب کو بھی اتنی ہی تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تربیت کے حوالے سے جتنا محراب و ممبر کی اصطلاح کو میں دیکھتا ہوں. اور اگر یہ تینوں میڈیم سے بھی کوئی بندہ جو ہے اس کی تربیت نہ ہو پائے یا کوئی کمی بیشی رہ جائے, تو پھر اوورآل ٹوٹیلٹی میں سوسائٹی جو ہے وہ مل کے ایک آدمی کے لیے خیر اور شر جو ہے اس کی وضاحت کرتی ہے, اور اس کے لیے گویا ایک پیمانے مقرر کرتی ہے کہ کس چیز کو خیر سمجھنا ہے. آپ نے ابھی بتایا نا, تو جو کمی آپ نے بیان کی اسے آپ کے والد نے نہیں اشارہ اس کی طرف کیا, آپ کی والدہ نے نہیں, آپ کے چچا نے کیا, یعنی ان کی بھی آپ پر تربیت کے حوالے سے انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھا, بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ کے والدین کو سمجھنا چاہیے تھا یا جیسے وہ سمجھ رہے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, دوبارہ معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی وہ وقت جو ہے اسی سے مثال دینا پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں جب ایک آدمی گھر سے نکلتا تھا اس زمانے میں جب ہم نوخیز تھے اور ہماری شخصیت سازی ہو رہی تھی, تو پورا محلہ جو تھا اس کا اس نوجوان کے اوپر نظر ہوا کرتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ایک عزیز ہیں, انہوں نے بھڑکیلے رنگ کی جو ہے وہ شرٹ پہننا شروع کی اور باہر نکلے, تو ہماری جو قریب کی مسجد تھی وہاں کے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے میرے جو خالو تھے ان کے کان میں آ کے کہا کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے نا اس کے اوپر ذرا زیادہ نظر رکھیں, کیونکہ یہ اس کا بٹن اوپر کا کھلا ہوا ہوتا ہے اور یہ ذرا اور انداز سے جو ہے اس کی جو ہے نا وہ نشست برخاست ہونا شروع ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مجھے آج اس بات کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج شاید میں اپنے بچے کو اتنی جسے کہتے ہیں نا اعتماد اور مان کے ساتھ اس کی غلطی اور کمزوری کی نشاندہی نہیں کر سکتا جس طرح یعنی
اس زمانے کے اندر ایک تیسری گلی میں رہنے والا آدمی جو ہے وہ فکر مند تھا. اور مجھے حیرت ہوئی کہ دوسرے دن وہ باقاعدہ ان کے میرے جو خالو تھے ان کے گھر کے سامنے ٹہل رہے تھے, اور کچھ دیر کے بعد جب وہ آئے ان کے پاس وہ بیٹھے, چائے پی, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا خیریت سے آنا ہو, تو انہوں نے پھر یہ بات کہی. مجھے آج احساس ہوتا ہے اور آپ سے بات کرتے ہوئے میں اس احساس کو کئی گنا اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تیسری گلی میں رہنے والے آدمی کو اس محلے میں نوجوان ہونے والے بچے کے کردار کے حوالے سے کتنی فکر تھی کہ وہ اپنی ساری مصروفیت ترک کر کے اس کے والد کے پاس آتے ہیں اور اسے آ کے بیان کرتے ہیں. محراب و منبر کی جو ذمہ داری ہے اس سے تو, اس کی کوتاہی سے تو کوئی آدمی جو ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا, لیکن خدا را محراب و منبر سے مراد صرف جو ہے وہ مسجد اور خانقاہ ہی نہیں ہے, مدرسہ ہی نہیں ہے جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں, یہ بھی محراب و منبر ہی ہے اگر یہ اپنے فرائض اور ذمہ داری اور اپنے تقدس کا احساس محسوس کر رہا ہو تو. میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے بہت ہی زیادہ اہم رباب, کہ ایک زمانہ تھا, اور یہ زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے. ہم کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو جو پان کی دکان پہ یا کولڈ ڈرنکس کے جو کارنر پہ دکانیں ہوتی تھی, وہاں کھڑے ہونے والے جو لونڈے لپاڑے ہوتے تھے, جو لڑکے بڑکے ہوتے تھے, ان کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. آپ نے وہاں سے ماچس کی ڈبیاں بھی خریدنی ہے نا, تو آپ ماچس کی ڈبی خرید کے وہاں سے چلے جائیں گے, اب وہاں کھڑے نہیں رہیں گے. وہ خاص طبقہ ہوتا تھا جو کھڑا ہوتا ہے. اب ان دکانوں کا نام ہم نے رکھ دیا کافی شاپس, کیفیز. اب وہاں پہ ہم خاص طور پہ جاتے ہیں اور ساری رات وہاں پہ گزارتے ہیں کھڑے ہو کے, سگریٹ بھی پیتے ہیں. وہ جو ایک نیا قسم کا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, پتہ نہیں, جی ویپ, جی وہ بھی ہے, وہ نئی نئی چیزیں آ گئی جو کہ ہم کرتے ہیں. اب ان لوگوں کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اوور اے پیریڈ آف لیٹس سے اباؤٹ 20 ایئرز, ہم نے برائی کو برائی نہیں, ہم نے برائی کو الیٹ بنا دیا. بلال بھائی بار بار نا یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم نا کہ ایسے احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی کریکشن کرتا تھا تو اس کریکشن کو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جیسے کریکشن کرتا تھا تو مان بھی تو لیا جاتا تھا. اب اگر آپ کوئی ذرا محلے کا دوسرا یا تیسری گلی سے بندہ آ کے کریکشن کرے تو صحیح, آپ دیکھیں کہ اس کے بالکل پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. یہ کیسے کہہ سکتے ہو, تم نے کبھی اپنے گھر کی بیٹی دیکھی ہے, وہ تو دوپٹہ لیے بغیر ہم نے دیکھا کوڑا پھینکنے باہر آئی ہوتی ہے. یہی معاملہ جو ہے نا یہ اسکولوں میں بھی ہے. اب استاد اگر آپ کو مارے گا تو وہ کیا جملہ لکھا دیوار پہ نظر آتا ہے, مار نہیں پیار. اب آپ نے وہ حق جو ہے وہ انٹلیکچولی آہستہ آہستہ چھین لیا نا اس معاشرے سے بڑوں کا. گھر میں بھی لوگ ریس میں لگے ہوئے ہیں, اسکول میں بھی لوگ ریس میں لگے ہوئے ہیں, ان کی ریس ہی اور ہے, وہ پہنچنا ہی کہیں اور چاہتے ہیں جہاں پہ تربیت کا عمل ہی ختم ہو گیا ہے. جیسے کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ تربیت آپ کے خاندان سے ہو رہی ہے. تربیت میں تو وہ ہے نہیں, ان کی تو ایک اپنی کلاس ہے, وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں. لائر آپ کو لگتا ہے کہ اس عورت کو سزا ہوگی؟ بالکل ہونی تو چاہیے. نہیں ہوگی, تجربہ کیا کہتا ہے؟ 302 کا اس کے اوپر سینٹینس تو ہوگا, لیکن آئی نو کہ کمپرومائز ہو جائے گا. اچھا بلال صاحب, ساروں کو پتا ہوتا ہے, بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. سر بار بار ہم بات کرتے ہیں نا, سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. جب ماں خود وہی ڈرامے دیکھ رہی ہوگی, وہی سوشل میڈیا پہ بیزی ہوگی, تو وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ بھول جاتی ہیں نا, مصروفیت ہوتی ہے, ریلیکس بھی تو کرنا ہوتا ہے, گھر میں کام بڑے ہوتے ہیں. جس طرح حکومت ہماری بڑی مصروف ہے, آئی ایم ایف کے مسائل حل کرنے ہیں, وہ اب آپ کہیں کہ وہ مورل بھی کرے, وہ مورل کیسے کرے؟ تو پھر آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب, آخری بات, آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی, تو ایک بنیادی وجہ سوشل کرائم کی جو ہے وہ غربت بھی ہوتی ہے. عشق سر گزارش سن غربت بھی, ہاں جی, اور آئی ایم ایف کے جو غربت بھی, ہاں جی, تیسری کیٹیگری ہے عشق نہیں سر, بے راہ. اور سر ہاں جی, اور سر گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق آپ کے اس وقت جو غربت ہے نا, وہ آدھے سے زیادہ آبادی 2018 میں 50% سے زیادہ لوگ تھے, کرونا کے بعد 60% سے زیادہ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, ان میں وہ اس کو شمار کرتے ہیں جن کی روزانہ آمدنی $5 سے کم ہے, اور ہاں, اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کی روزانہ آمدنی $2 سے کم ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ $2 سے کم اگر کسی کی آمدنی ہے اور بچے اس کے ساتھ ہیں, تو جب اس کے گھر میں کوئی پرہیز کرتا, پرہیز ہی تو نہیں کر سکے. بہت 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 شکریہ. ان موضوعات کے اوپر نا کبھی بھی بحث نہ عمران بھائی ختم ہو نہیں سکتی, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہوں, میں یہاں پہ نا 100% ممبر کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں اس بات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے وہ سائے کی طرح منڈلاتے رہتے تھے, جو میں لفظ ایک اور استعمال کرنا چاہتا تھا, جو ہر وقت وہاں پہ رہتے تھے اور آپ کے ہر عمل کو نوٹ
کرتے تھے جس کی وجہ سے سنتیں ہم تک پہنچی ہے، وہ آپ کے حجرے کے ساتھ کی وہ چھوٹی سی جو پہاڑی ہے جہاں پہ کہ وہ سارے اصحاب صف جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے، وہ لوگ امیر لوگ تھے، ان کے گھروں میں مربے تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کو پیسے آتے تھے، ان کے اسکالرشپ لگے ہوئے تھے، وہ سارے اتنے غریب تھے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ دیکھو کہ جس نے سب سے زیادہ حدیثیں دی، وہ کہتے ہیں کہ میں زمین پہ اس طرح لیٹا ہوا تھا بھوک سے جیسے کوئی مجنون، یعنی کہ پاگل، معاذ اللہ پاگل مجنون لیٹا ہوتا ہے، بھوک اتنی تھی۔ نبی کی مثال دیکھو، جو چارپائی کی کا ایک پایا ہوتا ہے وہ پیٹ کے ساتھ اما عائشہ لگا کے الٹے ہوتے تھے، اتنی بھوک ہوتی۔ اگر بھوک کی وجہ سے جرم ہونا ہے تو پھر میں بڑی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔